बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे तलबा कराम, इल्म के लिए सब्र ज़रूरी है। यहाँ पर जो लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं, अगर आप उनको सब्र के साथ हिम्मत करके आप मुकम्मल सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको भरपूर फ़ायदा हासिल होगा। आज के सबक के हवाले से गुजारिश है कि ये सबक कुछ तवील है कि इसमें फ़ेल की जो पहली तकसीम ज़माने के एतबार से ज़िक्र की गई है उसको मुकम्मल बयान किया जाएगा। अगर आप इसको मुकम्मल सुनेंगे, समझेंगे तो इंशाल्लाह आपकी इबारत भी हल हो जाएगी और मसला भी समझ आ जाएगा। मुअज़्ज़ज़ तलबा कराम, शज़ल अरफ़ के असबाक का सिलसिला जारी है और आज हम इसका 11वां सबक पढ़ेंगे। इससे पहले जितने भी असबाक थे उनमें मुसन्निफ़ का ज़िक्र करदा मुक़द्दमा उसको बयान किया गया और मुक़द्दमा में जो इब्तदाई बुनियादी बातें थीं सर्फ़ के मुतालिक वो ज़िक्र की गई। फिर मीज़ान सर्फ़ी का ज़िक्र हुआ। फिर मीज़ान सर्फ़ी के ज़िमन में क़ल्ब मकानी का तज़किरा हुआ। क़ल्ब मकानी को पहचानने के तरीक़े बयान किए गए। और आज के सबक में हम बाबुल अव्वल शुरू करेंगे। जैसा कि मुसन्निफ़ ने ख़ुतबतुल किताब में ज़िक्र किया था कि बाबुल अव्वल फ़ेल के बयान में है, यानी इसमें फ़ेल के अहकाम बयान किए जाएंगे। तो इसमें मुसन्निफ़ ने फरमाया अत-तक़सीमुल अव्वलु इला मादिन व मुदारिइन व अमरिन। अत-तक़सीमुल अव्वल में मुसन्निफ़ ने फ़ेल की बुनियादी 3 किस्में बयान की हैं, माज़ी, मुज़ारे और अमर। और आप जानते हैं कि ये माज़ी, मुज़ारे और अमर ये फ़ेल की तक़सीम ज़माने के लिहाज से है। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा फरमाते हैं यनक़सिमुल फ़िअलु इला मादिन व मुदारिइन व अमरिन। फ़ेल मुनक़सिम होता है, बढ़ता है, तक़सीम होता है माज़ी, मुज़ारे और अमर में। तो सबसे पहले माज़ी की तारीफ़ कर रहे हैं, फिर उसकी अलामात ज़िक्र करेंगे। तो फरमाया फ़ल माज़ी, बस फ़ेल माज़ी मा दल्ला अला हुदूसी शैइन क़ब्ल ज़मन तकल्लुमी, वो फ़ेल है जो किसी शय के पाए जाने पर दलालत करे तकल्लुम के ज़माने से पहले। तकल्लुम यानी गुफ्तगू के ज़माने से पहले। जैसे नहवु क़ामा व क़अदा व अकला व शरिबा। क़ामा वो खड़ा हुआ। अब ये जो हम इसका कामा का तकल्लुम कर रहे हैं, तलफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, गुफ्तगू कर रहे हैं, ये क़याम का फ़ेल इससे पहले वजूद में आया है। वक़अदा और वह बैठा, अकला उसने खाया, शरिबा उसने पिया। तो ये तमाम के तमाम अफ़आल ज़माना तकल्लुम से पहले वजूद में आ चुके हैं। व अलामतुहु से मुसन्निफ़ फ़ेल माज़ी की अलामतें, निशानियाँ बयान कर रहे हैं कि जिससे आप पहचान सकेंगे कि ये फ़ेल माज़ी ही है। तो उसमें आपने ज़िक्र किया अन यक़बिला ता अल फ़ाइली, कि फ़ेल माज़ी की एक ये अलामत है कि ये ताए फ़ाइल को कबूल करता है। जैसे क़रअतु, मैंने पढ़ा। क़रअतु सीगा वाहिद मुतकल्लिम का है और तज़कीर व तानीस के फ़र्क के बग़ैर ये इस्तेमाल होता है। मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए ये सीगा यही इस्तेमाल होता है। फिर दूसरी अलामत ये बयान की वता अत-तानीस साकिनती, कि फ़ेल माज़ी ताए तानीस साकिना को कबूल करता है। नहवु जैसे क़राअत हिंदुन, हिंदा ने पढ़ा। तो अब इसमें ताए तानीस साकिना है जो कि फ़ेल माज़ी की अलामत है। फ़ेल की किसी और किस्म में आपको ये अलामत नज़र नहीं आएगी। अच्छा, ये जो ता है, इस हवाले से एक ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इल्तिक़ाए साकिनैन जब होता है तो इस ता को हरकत दी जाती है, क्योंकि कायदा है अस्साकिनु इज़ा हुर्रिका बिल कसर। साकिन को जब हरकत दी जाती है तो कसरा की हरकत दी जाती है। तो बाज़ औक़ात इल्तिक़ाए साकिनैन की वजह से ये ता मुतहर्रिक भी हो जाती है, लेकिन इसका आर्ज़ी तौर पर मुतहर्रिक होना इसको असल से ख़ारिज नहीं करता, और इसकी असल क्या है, वो साकिन होना है। तो इसलिए मुसन्निफ़ का ये फ़रमाना बिल्कुल बजा है वता अत-तानीस साकिना,
کہ تائے تانی ساکنہ فعل ماضی کو لاحق ہوتی ہے اور یہ اس کی علامت ہے۔ عزیز طلباء کرام، اس سے آگے مصنف نے فعل مضارع کی تعریف کی ہے۔ فرمایا والمضارع ما دل على حدوث شیء فی زمن التکلم او بعدہ، کہ فعل مضارع وہ فعل ہے جو کسی شے کے پائے جانے پر دلالت کرے تکلم کے زمانہ میں، او بعدہ یا تکلم کے زمانہ کے بعد۔ تکلم کا زمانہ جس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس سے مراد زمانہ حال ہے، او بعدہ تکلم کے زمانہ کے بعد جو زمانہ ہے اسے ہم زمانہ مستقبل کہتے ہیں، وہ استقبال کہلاتا ہے۔ نحو یقرأ و یکتب، جیسے مصنف نے مثالیں ذکر کی۔ یقرأ کا معنی ہے وہ پڑھتا ہے یا پڑھے گا، و یکتب وہ لکھتا ہے یا لکھے گا۔ اور یہاں پر مصنف نے فعل مضارع کی ایک خاصیت بیان کی ہے۔ فرمایا فہو صالح للحال والاستقبال، کہ فعل مضارع ایسا فعل ہے جو زمانہ حال اور استقبال یعنی زمانہ مستقبل دونوں کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء کرام مصنف نے چند وہ چیزیں ذکر کی ہیں کہ جن کے ذریعے ہم یہ تعین کر سکتے ہیں کہ یہاں پر فعل مضارع کا معنی حال والا ہے یا استقبال والا ہے۔ تو یہاں پر وہ چند چیزیں مصنف نے ذکر کی ہیں، ان کو اچھی طرح سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دیں گی۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو وہ چیزیں ذکر کرتا ہوں جو مصنف نے ذکر کی ہیں، پھر اس کے علاوہ بھی چند چیزیں ہیں کہ جو فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتی ہیں۔ وَيُعَيِّنُهُ لِلْحَالِ لَامُ الْإِبْتِدَاءِ وَلَا وَمَن نَافِیَتَانِ، اور فعل مضارع کو زمانہ حال کے لیے معین کر دیتا ہے، خاص کر دیتا ہے لام الابتداء، نمبر 1 لام ابتدا، ولا ومن نافیتانی، اور 2 اس کے علاوہ اور عوامل ہیں، وہ ہیں لا اور ما نافیہ۔ تو یہ جب فعل مضارع پر آ جائیں گے بیک وقت، تینوں نہیں آئیں گے، ایک ایک کر کے آئیں گے، تینوں میں سے ایک آئے گا۔ تو لام ابتدا آ جائے، لا نافیہ آ جائے، ما نافیہ آ جائے، تو ان تینوں صورتوں میں آپ نے یہ سمجھ آنا ہے کہ یہاں پر فعل مضارع حال کے لیے متعین ہے، حال والا معنی دے رہا ہے، مستقبل والا معنی نہیں دے رہا۔ اس کی مثالیں بھی میں آپ کو ذکر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو چند چیزیں اور بھی ذکر کر دوں جو فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتی ہیں۔ وہ ہے الآن، کہ الآن کا لفظ اگر فعل مضارع کے ساتھ مذکور ہو تو یہ بھی اس چیز کی علامت ہے کہ اس کا یہاں حال والا معنی ہے۔ اور حین، الساعہ، آنفاً، اور لیسا کے ساتھ اگر نفی کی گئی ہو، اور ان نافیہ، تو یہ عوامل بھی اگر، یہ کلمات بھی اگر فعل مضارع کے ساتھ مذکور ہوں تو یہ بھی فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اب یہاں وہ مثالیں بھی سمجھ لیں جو مصنف نے ذکر کی ہیں کہ ان عوامل کے سبب فعل مضارع زمانہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے لام ابتدا کی مثال ذکر کی، اور یہ بھی مثال قرآن پاک سے انہوں نے ذکر کی ہے۔ تو میں نے کتاب کے شروع والے لیکچر میں یہ ذکر کیا تھا کہ اس کتاب کی جو سب سے زیادہ مجھے بات پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ مصنف نے جا بجا کثرت کے ساتھ قرآنی مثالوں کا اہتمام کیا ہے۔ تو اس سے طلباء کرام کو بھی دلچسپی ہوگی کہ ہمیں بھی قرآن سے اپنے قواعد نحویہ صرفیہ کی مثالیں ڈھونڈنی چاہیے اور اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو لام ابتدا کی آپ نے مثال دی، انی لیحزننی ان تذہبوا بہ، تمہارا یوسف کو لے جانا مجھے غمگین کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر لیحزننی میں جو لام ہے شروع میں، تو یہ لام ابتدا ہے جس نے فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیا ہے، اور ہم نے اس کا یہ ترجمہ کیا اسی لحاظ سے کہ مجھے غمگین کرتا ہے۔ اس کے بعد لا اور ما نافیہ کی مثالیں یہ بھی قرآن سے ذکر کی، 6 پارے کی پہلی آیت ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول،
اللہ تعالی بری بات کو زبان پر لانے کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہاں پر لا یحب سے پہلے جو لا ہے یہ لا نافیہ ہے، جس نے یحب فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، اور کوئی نفس، کوئی جان نہیں جانتی کہ وہ کل کیا کرے گی۔ وما تدری، تدری فعل مضارع ہے اور اس کے ساتھ جو ما نافیہ ہے اس نے اس کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو یہاں پر عزیز طلباء کرام یہاں تک تو مصنف نے یہ ذکر کیا کہ کون سے عوامل ہیں جو فعل مضارع کو زمانہ حال کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ اب اس سے آگے ان عوامل کا ذکر ہو رہا ہے جو فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا وَيُعَيِّنُهُ لِلْإِسْتِقْبَالِ السِّينُ وَسَوْفَ وَأَنْ وَلَنْ وَأَنْ وَإِنْ۔ اب ان سب کی مثالیں بھی مصنف نے قرآن پاک سے ذکر کی ہیں، تو آپ ان کو سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے عوامل کون سے آپ نے ذکر کیے جو فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتے ہیں۔ تو پہلے سین، سوف۔ اب یہ جو دو عامل ہیں یہ مضارع میں معنوی تبدیلی تو کرتے ہیں لیکن لفظی تبدیلی کوئی نہیں کرتے۔ اس سے آگے لن، ان اور ان، یہ تینوں عوامل وہ ہیں جو مضارع میں معنوی تبدیلی بھی کرتے ہیں اور لفظی تبدیلی بھی کرتے ہیں۔ تو آپ ان کی مثالیں دیکھ لیں۔ آپ سب سے پہلے سین کی مثال ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ لوگوں میں سے بعض بے وقوف قسم کے لوگ کہیں گے کہ کس چیز نے ان لوگوں کو اس قبلے سے پھیر دیا جس پر یہ تھے۔ اب دیکھیں غور کیجئے پیارے طلباء کرام، سَيَقُولُ، یقول فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے جو سین ہے اس سین نے فعل مضارع کے معنی کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ دوسرا ذکر کیا سوف، اس کی مثال بھی قرآن پاک سے ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عن قریب آپ کا رب آپ کو ایسی نعمت سے نوازے گا کہ حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو یعطی یہ فعل مضارع ہے اور اس سے پہلے جو سوف آیا ہے اس سوفہ نے فعل مضارع کے معنی کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ تیسری مثال ہے حرف لن۔ تو آپ نے پڑھا ہوا ہے کہ لن جو ہے یہ حروف نواسب میں سے ہے، جو کہ سارے ہی فعل مضارع پر ہی داخل ہوتے ہیں۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ ان، لن، کئی، اذن، یہ 4 حروف ہیں جو فعل مضارع پر داخل ہوتے ہیں، انہیں نواسب مضارع کہا جاتا ہے۔ تو ان میں سے جو لن ہے یہ بھی مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی مصنف نے قرآن پاک سے ذکر کی ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اور تم لوگ نیکی کو اس وقت تک نہیں حاصل کر سکو گے جب تک کہ تم اس چیز کو خرچ نہ کرو جو تم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو آپ دیکھیں تنالو یہ فعل مضارع ہے، اس سے پہلے جو کلمہ لن ذکر ہوا ہے تو اس نے اس کے معنی کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ پھر ان، جسے ہم ان مصدریہ بھی کہتے ہیں، اس کا ذکر ہوا ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم لوگ روزے رکھو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تصوموا فعل مضارع ہے تو ان نے اس کے معنی کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیا۔ تو اب اس میں زمانہ حال کا جو ہے نا وہ احتمال نہیں رہے گا بلکہ اس کا معنی زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو گیا۔ پھر مصنف نے ایک اور عامل ذکر کیا ان، جسے ہم ان شرطیہ بھی کہتے ہیں، اور یہ حروف جوازم میں سے ہے۔ حروف جوازم 5 ہیں، یہ بھی فعل مضارع کے عوامل میں سے ہیں، لم، لما، لام امر، لائے، نہیں، ان شرطیہ۔ تو یہ ان شرطیہ بھی فعل مضارع کو زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے۔ اس کی مثال بھی مصنف نے قرآن سے ذکر کی ہے ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو تم پر کوئی غالب آنے والا نہیں۔ تو عزیز طلباء کرام یہاں تک مصنف نے فعل مضارع کی تعریف اور
وہ چیزیں ذکر کی کہ جن سے فعل مضارع زمانہ حال کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے یا زمانہ مستقبل کے ساتھ خاص ہو جاتا ہے۔ تو یہ سبق تھوڑا سا آج کا ہمارا لمبا ہے، اس میں ہم نے الباب الاول میں جو فعل کی پہلی تقسیم بیان کی گئی ہے زمانے کے اعتبار سے، یہ ہم نے انشاءاللہ مکمل پڑھنی ہے۔ تو آپ اس سبق کو مکمل توجہ کے ساتھ آپ سنیں انشاءاللہ، صرف کے حوالے سے اور فعل کی ان تقاسیم کے حوالے سے آپ کو ایک بہترین یہاں سے علم کا ذخیرہ ملے گا۔ تو وعلامتہ، اب یہاں سے مصنف فعل مضارع کی علامتیں بیان کر رہے ہیں۔ وعلامتہ ان یصح وقوعہ بعد لم، نحو لم یلد ولم یولد۔ اور فعل مضارع کی علامت یہ ہے کہ حرف لم کے بعد اس کا آنا صحیح ہو، جیسے لم یلد، جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ لم جو ہے یہ حروف جوازم میں سے ہے، اور جس فعل مضارع پر لم داخل ہو تو اسے ہم نفی جہت بلم کا نام دیتے ہیں۔ تو لم یلد یہ نفی جہت بلم فعل معروف ہے، اور لم یولد یہ فعل مجہول ہے، لیکن دونوں پر ہی لم داخل ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل مضارع ہے۔ آگے فرمایا ولا بد ان یکون مبدوءا بحرف من حروف انیت وتسمى احروف المضارعات۔ یہ فعل مضارع کی ایک اور علامت مصنف نے بیان کی ہے، اور ضروری ہے کہ مضارع کے شروع میں حروف انیت میں سے کوئی حرف آئے، اور ان کو حروف مضارع کہتے ہیں۔ پیارے طلباء کرام، یہاں پر اس کا حروف مضارع کا جو مجموعہ ہے وہ انیت ذکر کیا گیا ہے، ویسے آپ نے دیگر اردو کی کتابوں میں اس کا مجموعہ جو ہے وہ حروف عتین پڑھا ہوگا۔ تو ان کو حروف مضارع بھی کہا جاتا ہے اور علامات مضارع بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دو چیزیں ذکر کی کہ پہلے تو یہ ہے کہ وہ لم کے بعد واقع ہونا اس کا صحیح ہو، اور دوسری چیز یہ کی کہ مضارع کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حروف مضارع میں سے کسی ایک سے شروع ہو، یعنی اس کی ابتدا میں کوئی نہ کوئی ایک حرف آئے۔ اب جب یہ ضروری ہے کہ مضارع کے شروع میں حروف مضارع میں سے کوئی ایک حرف آئے گا، یہی اصل جو ہے وہ فعل مضارع کی علامت ہے۔ تو اب یہاں پر مصنف یہ بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ان حروف مضارع میں سے کون سا حرف کتنے اور کون کون سے سیغوں سے پہلے آئے گا۔ تو اب اس چیز کو آپ مکمل توجہ سے سمجھ لیں، بڑے ہی پیارے انداز میں مصنف نے آسان انداز میں یہاں پر ان چیزوں کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا فالحمزۃ للمتکلم وحدہ، چنانچہ حمزہ صرف متکلم کے لیے آتا ہے۔ نحو انا اقرأ، جیسے انا اقرأ میں پڑھتا ہوں۔ تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کے فعل مضارع اقرأ فعل مضارع ہے، اور اس کے شروع میں جو حمزہ ہے یہ حروف عتین میں سے ہے، جو اس بات کی علامت ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، اور اس میں تذکیر اور تانیث دونوں برابر ہیں، مذکر مؤنث دونوں کے لیے یہی متکلم کا صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ پھر فرمایا والنون لہ مع غیرہ، اور نون متکلم مع الغیر کے لیے، او للمعظم نفسہ، یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے۔ نحو جیسے نحن نقرأ، ہم سب پڑھتے ہیں۔ نحن نقرأ، نقرأ جو ہے یہ فعل مضارع ہے، اور صیغہ تثنیہ جمع متکلم ہے نقرأ، اور یہ بھی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے۔ او للمعظم نفسہ، یا اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے یہ نون جو ہے یہ جمع متکلم کے صیغے میں آتا ہے، جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر، نزلنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے یہ فرمایا، تو یہ اپنی عظمت کو، اپنی کبریائی کو، اپنی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے ہے۔ یہاں پر جو مصنف نے اس کی مثال دی وہ ہے نحن نقرأ، اور آگے مصنف نے فرمایا والیاء، حمزہ بھی ہو گیا، نون بھی ہو گیا، باقی رہ گئی دو حروف مضارع میں سے دو، والیاء للغائب المذکر و جمع الغائبات۔ یہاں پہ مصنف نے ذکر کیا کہ یا
غائب مذکر کے لیے ہے، یعنی مصنف نے یہاں پر یہ نہیں ذکر کیا کہ غائب واحد مذکر غائب کے لیے، تثنیہ مذکر غائب کے لیے، جمع مذکر غائب کے لیے، بلکہ انہوں نے مطلق ایک اشارہ دے دیا کہ مذکر غائب کے جتنے بھی صیغے ہیں یا سب کے لیے ہے۔ اور اس کے ساتھ چوتھا صیغہ ذکر کیا الگ سے، وجمع الغائبتی، اور جمع مؤنث غائب کے صیغے کے لیے۔ نحو محمد یقرأ، محمد پڑھتا ہے یا پڑھے گا۔ محمد یقرأ، یقرأ صیغہ واحد مذکر غائب ہے۔ والنسوۃ یقرأن، اور عورتیں پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی، تو یہاں پر یقرأن جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ پھر آگے ایک حروف مضارع میں سے ایک حرف رہ گیا تا، تو اس کے بارے میں فرمایا والتاء للمخاطب مطلقاً، اور تا مطلقاً مخاطب کے لیے ہے۔ مطلقاً سے اشارہ یہ اس بات کی طرف ہے کہ مذکر مؤنث دونوں کے صیغوں میں، یعنی مذکر حاضر کے صیغوں کے لیے اور مؤنث حاضر کے صیغوں کے لیے یہ تا استعمال ہوتی ہے، مضارع کے صیغوں کے شروع میں آتی ہے۔ اور ومفرد الغائبتی، اور واحد مؤنث غائب کے صیغے کے شروع میں بھی تا حروف مضارع میں سے آتی ہے۔ ومثناہا، اور اسی طرح تثنیہ مؤنث غائب کے شروع میں بھی تا آتی ہے۔ نحو انت تقرأ یا محمد، مثلا اے محمد تم پڑھتے ہو۔ وانتما تقرآن، اور تم دونوں پڑھتے ہو۔ وانتم تقرؤون، اور تم سب پڑھتے ہو۔ وانت یا ہند تقرئین، اور اے ہندہ تو پڑھتی ہے۔ وفاطمۃ تقرأ، اور فاطمہ پڑھتی ہے۔ یہ غائب کا صیغہ ہے، واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ والہندان تقرآن، اور دو ہندہ پڑھتی ہیں، یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔ عزیز طلباء کرام، یہاں تک فعل مضارع کی بھی بات ہو گئی، فعل ماضی کی بھی بات ہو گئی۔ اب آگے مصنف فعل امر جو تیسری قسم ہے اس کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تعریف دیکھ لیں، پھر اس کے بعد انہوں نے علامتیں بھی بیان کی ہیں۔ والامر ما یطلب به حصول شیء بعد زمن التکلم، امر وہ فعل ہے جس سے کسی چیز کو طلب کیا جائے زمانہ تکلم کے بعد۔ ظاہر ہے زمانہ تکلم گفتگو کے زمانہ کے بعد جو زمانہ ہوگا آنے والا وہ زمانہ مستقبل ہی ہوگا۔ تو مطلب یہ ہے کہ امر وہ فعل ہے جس سے کسی چیز کو زمانہ مستقبل میں طلب کیا جائے۔ دیگر کتابوں میں آپ نے یہ تعریف اس کی پڑھی ہوگی کہ فعل امر وہ فعل ہے جس کے ذریعے کسی سے زمانہ مستقبل میں کسی چیز کا مطالبہ کیا جائے۔ نحو اجتہد، جیسے اجتہد معنی کیا ہے؟ تو کوشش کر۔ تو اب اس فعل میں جو کوشش کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ زمانہ تکلم کے بعد کا زمانہ ہے۔ وعلامتہ ان یقبل نون التوکید و یا المخاطبۃ مع دلالتہ علی الطلب، اور فعل امر کی علامت یہ ہے کہ وہ نون تاکید اور یا مخاطبہ کو قبول کرے طلب کے معنی کے ساتھ، مع دلالتہ علی الطلب، طلب کے معنی کے ساتھ۔ جیسے اس کی مثال آپ دیکھ لیں، یا مریم اقنوتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین، یہ یا مخاطبہ کی مثال ہے۔ اے مریم تم اپنے رب کی عبادت میں لگی رہو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو اب اس ایک آیت میں یا مخاطبہ والے کتنے فعل امر آئے ہیں؟ اقنوتی پہلا صیغہ فعل امر، واسجدی یہ دوسرا فعل امر ہے، ورکعی یہ تیسرا ہے۔ تو تین اس میں فعل امر ذکر ہوئے ہیں اور یہ سارے ہی یا مخاطبہ کے ساتھ ذکر ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح فرمایا فکلی وشربی وقرری عینا، فکلی یہ بھی فعل امر ہے، وشربی یہ بھی فعل امر ہے جو کہ یا مخاطبہ کے ساتھ مذکور ہوئے ہیں۔ عزیز طلباء کرام، یہاں تک فعل کی زمانے کے اعتبار سے تین قسمیں بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پر آخر میں اس پہلی تقسیم کے آخر میں مصنف نے فائدے کے طور پر اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ
پیچھے جو فعل کی اقسام بیان ہوئیں تو یہ وہ اقسام ہیں کہ جن کی تعریفیں بیان کی گئیں اور ان کی علامتیں بیان کی گئیں اور یہ ان علامتوں کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن آپ ذکر کر رہے ہیں کہ کچھ کلمات ایسے بھی ہیں جن میں فعلوں والا معنی تو پایا جاتا ہے لیکن وہ افعال کی علامتیں قبول نہیں کرتے، تو اس کا ذکر یہاں پر مصنف نے کیا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَدُلُّ عَلَى مَعَانِيِ الْأَفْعَالِ وَلَا يَقْبَلُ عَلَامَاتِهَا، اور رہے وہ افعال جو فعل کے معنی دیتے ہیں لیکن فعل کی علامتوں کو قبول نہیں کرتے، فَيُقَالُ لَهُ اسم فعل وَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةِ اقسام، تو ایسے افعال کو اسماء افعال کہا جاتا ہے اور ان کی 3 قسمیں ہیں۔ ان 3 قسموں کو اچھی طرح آپ سمجھ لیں، انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گی کیونکہ ان کا استعمال بھی کثرت سے ہوتا ہے۔ اسم فعل ماضی، اسم فعل ماضی جسے ہم اپنی اصطلاح میں اسم فعل بمعنی ماضی کہتے ہیں، نحو ہیہات و شتان، جیسے ہیہات اور شتان، بمعنی بعودا وافترقا، ہیہات بعودا کے معنی میں ہے اور شتانہ یہ افترقا کے معنی میں ہے۔ واسم فعل مضارع، اور اسم فعل مضارع یعنی اسم فعل بمعنی مضارع وہ اسماء افعال جو مضارع کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کا وہی جیسے وہی و اف اور اف، وہی بمعنی اتعجب، وہی جو ہے یہ اتعجب کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور اف جو ہے اتزجر، یہ اتزجر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ واسم فعل امر، اور اسم فعل امر یعنی وہ اسماء افعال جو امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں، کا صح بمعنی اسکت، جیسے صح اسکت کے معنی میں، و آمین، اور آمین بمعنی استجب، اور آمین استجب کے معنی میں، وہو اکثرها وجودا۔ آخر میں مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اسماء افعال یہ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ یہاں پر عزیز طلباء کرام جو اسماء افعال کی 3 اقسام بیان کی گئی، تو اس حوالے سے کچھ اور وضاحت بھی آپ ذہن نشین فرما لیں کہ وہ اسماء افعال جو معنی ماضی کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ اپنے ما بعد اسم کو رفع دیتے ہیں اور یہ مبنی بر فتح ہوتے ہیں، جیسے ہیہات بمعنی بعودا، اور اس کو ہم اس طرح مثالوں میں استعمال کریں گے، ہیہات زید، زید دور ہوا، شتان بمعنی افترقا، جیسے شتان زید و عمر، زید اور عمر جدا ہوئے، اور سرعان بمعنی سرعان الباس، بس تیز ہو گئی، اور وہ اسماء افعال جو امر کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں یہ اپنے ما بعد اسم کو مفعول بہ ہونے کی وجہ سے نسب دیتے ہیں۔ میں چند ایک مثالیں اس کی بھی یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ رویدہ بمعنی امہل، روید المخطیہ، خطا کار کو مہلت دو، بلہا بمعنی دع، بلہا زیدن، زید کو چھوڑ دو، حیہل یہ فعل امر ہے، یہ ایتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر ہم عام جملوں میں اس کا استعمال یوں کر سکتے ہیں، ایتی الکتاب، کتاب لاؤ، حیا بمعنی اقبل، وعجل مثلا ہم اذان میں جیسے کہتے ہیں حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، دونک بمعنی خذ، دونک القلم، قلم پکڑ، علیک بمعنی الزم، علیک الصدق، سچائی اختیار کر، ہا بمعنی خذ، حل مسطرہ، اسکیل پکڑو، آمین بمعنی استجب، معنی کیا ہے تو قبول کر، جیسے دعاؤں کے اختتام پر ہم آمین کہتے ہیں۔ ہاتی بمعنی آتی، ہاتی زیدن، تو زید کو قلم دے، ہلم بمعنی تعالی، ہلم الکتاب، کتاب لاؤ۔ تو یہ چند ایک مثالیں بھی میں نے آپ کو اس کی ذکر کر دی، وہ اسماء افعال جو بمعنی فعل ماضی استعمال ہوتے ہیں یا بمعنی
फ़ेल मुज़ारे और बमाना अमर के इस्तेमाल होते हैं। तो उम्मीद है आज का सबक थोड़ा सा तवील था, लेकिन आपको समझने में कुछ न कुछ मदद मिली होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह ताला हम सब को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।